अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद क़ुरबान है और जैसा कि ईद का दिन है और सुबह से ही मसरूफ़ रहा, पहले क़ुरबानी की गई, फिर मेहमानों की दावतों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन हम क्योंकि इस शोबे से वाबस्ता हैं जहां हमने रोज़ ही सियासी मंजरनामे पर बात करनी होती है, लेकिन ईद का दिन हमारे लिए वो ख़ास दिन होता है जिसमें हम सियासी बातों से हट कर कुछ खुशगवार बातें कर सकते हैं और उन सियासी लीडर्स को जिनको हम टीवी पर रोज़ देखते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में उनकी क्या मसरूफियात हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन आज के ईद क़ुरबान के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जो कि अज़्म हिम्मत की ज़िंदा मिसाल हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, विजनरी लीडर और पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सेनेट, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, आई एम फाइन। सर गुड टू नो। गिलानी साहब, जैसा कि हम टीवी पर देखते हैं, एक सियासी ज़िंदगी होती है, मैं कह सकती हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी, लेकिन एक रोज़मर्रा की लाइफ भी होती है। तो ईद आप लोग किस तरह से मनाते हैं? क्योंकि लोगों को तो आप लोगों का वही तारुफ है जो टीवी पर नज़र आता है। देखें, ये जो आपने ये बात की है कि सियासी लोगों की ईद कैसे होती है, हम भी अवाम में से हैं और हम कोई मुख्तलिफ नहीं हैं, और जो हमारी ईद है वो भी एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे हम अवाम में बैठ के मनाते हैं। तो इसलिए जैसे एक पाकिस्तानी ईद मनाते हैं, हम भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से ही ईद मनाते हैं, जो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक ही जैसा जो तरीक़ाकार है। ठीक है गिलानी साहब, आपके बिल्कुल बैक साइड पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ईद का मौका है, आपको अगर माजी से कुछ आपकी यादों में कहीं कोई याद हो कि बेगम साहिबा ने ईद पर कोई खुसूसी पैगामात भिजवाए हों, या ईद पर वो किस तरह के पैगामात अपने लोगों के साथ शेयर किया करती थी, तो वो भी हमसे शेयर देखें। एक तो तरीक़ाकार होता है कि वो सब अपने कोलीग्स को ईद कार्ड भेजा करती थी, और वो अपनी तरफ से भी, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी वो ईद ग्रीटिंग सबको भेजती थी। तो अब जो ईद का मौका है, मोस्टली वो अपनी फैमिली के साथ मनाती थी, इसलिए उनके साथ ईद का कोई ऐसा मौका नहीं जो हमने ख़ुद उनके साथ मनाई हो। तो इसलिए वो बहुत रेयर होता है, और हम भी फैमिली के साथ मनाते हैं। और मेरा जो तरीक़ाकार है फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स कि हम दरगाह हज़रत मूसा पाक शहीद पर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, और उधर ही हमारे जितने भी अज़ीज़ व अक़ारब हैं उनके घरों में हम जाते हैं, और ख़ुसूसन उनके घरों में जिनके ईद से कबल कोई उनके घर में वफ़ात हो गई हो, तो उनको जाकर हम ताज़ियत करते हैं और उनकी पहली ईद हम उनके साथ मनाते हैं, ताकि यूनिटी का तस्वुर नज़र आता है इन द फैमिली। तो इसलिए पहला दिन जो होता है हमारा, वो होता है दरगाह मूसा पाक शहीद एंड द फैमिली। अच्छा। और उसके बाद चूँकि ये ईद है जिस पे जल्दी कुर्बानी के लिए लोगों को जाना होता है, तो फिर हम घर जब पहुंचते हैं तो फिर लोग आना शुरू होते हैं। ये और आप क्योंकि ख़ुद बहुत मसरूफ़ रहते हैं, और मैंने ये विटनेस किया है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा आप पर रिलाई भी करती है। कोई मेजर इवेंट हो या मेजर टास्क हो तो यू आर द वन हु इज़ लीडिंग इट। जहाँ तक हमने मुज़ाकराती अमल भी देखा तो आप थे जो सबको इकट्ठा करने में कोशां थे। तो ईद का मौका है, घर पर सबको कौन इकट्ठा करता है? क्या आपके घर में गैदरिंग होती है? आपकी अपनी फैमिली भी होती है, आपके बच्चे हैं, आपके भाइयों और बहनों में भी लोग सब आप ही की तरफ आते हैं? ये हमारे यहाँ मेरा जो अपना सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट। अच्छा। फॉर द लास्ट 40 इयर्स, जैसे मैंने पहले आपको ज़िक्र किया, वालिद साहब की ज़िंदगी में तो हम सब इकट्ठे होते थे, वालदा भी, वालिद साहब भी, बहनें भी, भाई भी, भाभियाँ भी, सब इकट्ठे होती थी। वालिद साहब के बाद फिर हर आदमी अपना अपना बिज़ी हो गया। तो मेरा ये है कि 2 दिन विद द फैमिली एंड द पीपल ऑफ माई एरिया, जो मुझे सारे
میرے حلقے کے لوگ آتے ہیں مجھے عید ملنے، یا پورا شہر آتا ہے یا دوست آتے ہیں، تو ہم پھر وہاں ملتے ہیں. اور تھرڈ ڈے ہم ادھر آتے ہیں، چونکہ جنہوں نے ہمارے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں، ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو ہمارے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. کیونکہ ہم نے وہ عوامی نمائندگان بھی دیکھے ہیں جو خود کو عوام سے دور کر کے رکھتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر آپ سے شہر کے شہر ملنے آ جاتے ہیں، دور دراز سے آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، یو آر ویلکمنگ ٹو دیم. دیکھیں اس کی یہ ہے، اٹس اے پارٹ آف اے ٹریننگ. ہم پالیٹکس میں آج نہیں ہیں، ہم پالیٹکس میں سینچریز سے آ رہے ہیں. لائک ڈیورنگ مغل ایمپرر شاہ جہان، مغل ایمپرر اورنگزیب، اس وقت سے ہماری جو جد امجد ہیں وہ سیاست میں تھے، وہ گورنر بھی تھے صوبہ ملتان کے، اور اس وقت سندھ کا دارالخلافہ بھی ملتان تھا. تو اس وقت سے ہماری پارٹ آف ٹریننگ ہے. ورنہ تو یہاں ایک دفعہ کوئی کونسلر بنتا ہے تو لوگ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ کسی اور کو موقع دیں، آپ نہ آئیں کوئی اور آ جائے. تو ہمیں تو ہر مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، کوئی کہتے ہیں ہمارے حلقے سے لڑیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے حلقے سے لڑیں. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بنیں گے تو یہ کام کریں گے، اس حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ ہوگی، اس اوور آل ڈیولپمنٹ ہوگی. اور ہوئی بھی ہے. ہم نے میرے دور اقتدار میں پورے ملک میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ڈسکریمنیشن بھی نہیں کی. چونکہ میں متفقہ وزیر اعظم تھا تو اس لیے مجھے جب سب نے ووٹ دیا تھا تو میں تو یہ بھی نہیں کہتا تھا یہ نون لیگ سے ہیں، یا یہ فنکشنل لیگ سے ہیں، یا یہ ایم کیو ایم سے ہیں، یا جماعت اسلامی سے ہیں، یا جے یو آئی سے ہیں، اور دوسری جو آزاد پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ہیں، اور پی ایم ایل کیو بھی تھی، ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا مراسم رہے. اے این پی عوامی نیشنل پارٹی، ان کے ساتھ ہمارے بہت ریجنل پارٹیز. تو اس لیے اس کی وجہ سے ہمیں ہر ایک کا کام کرنا پڑتا. سر یہ ایک ہسٹوریکل بات تھی کہ 264 کا نمبر آپ نے لیا، اور اس کے بعد بھی آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اور تمام جماعتوں نے کہا کہ دے ایگریڈ اپون یو. دیکھیں یہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ڈیولی سائنڈ بائی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، اور اٹ واز سائنڈ بائی میاں محمد نواز شریف صاحب، کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے، ہم نے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے آئین پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو وہ جو ویژن تھا اس کو لے کر ہم چلے، اور اس کے لیے ہم نے جو امینڈمنٹس کی کانسٹیٹیوشن میں، اس کے لیے ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلے، اور کسی نے بھی ہمارے ساتھ اختلاف نہیں کیا. تو دیٹ واز دا ویژنری لیڈر لائک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جنہوں نے کہا کہ ریکنسیلیشن، اس پہ ہم نے کام کیا. سر عید کا موقع ہے تو میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں کہ بچپن کی عید میں اور آج کی عید میں کیا فرق ہے، اور آپ نے کوئی میموریز اگر آپ کی بچپن کی عید سے ہوں تو وہ بھی شیئر کریں. دیکھیں بچپن کی عید جو تھی سادہ زمانہ تھا، اور محبت زیادہ تھی، خلوص زیادہ تھا، اور ہمیں اگر 5 روپے بھی عید مل جاتی تھی پھوپھیوں سے یا بڑوں سے تو ہم بہت خوش ہوتے تھے، اور اس میں برکت بھی تھی. اور آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، تو لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی عیدیں ملیں، اور فیملی بھی ایکسٹینڈڈ ہوتی جا رہی ہے، اور فیملی ممبرز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے تھوڑے تھے، ہم چھوٹے تھے، اب ہم بڑے ہیں. پہلے ہم عید لیتے تھے، اب ہم دیتے ہیں. تو اس لیے لاٹ آف اے ڈفرینس. سر بات تو یہی ہے کہ عیدیں کئی آتی ہیں کئی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ لوگ اسی کو یاد رکھتے ہیں جس نے کام کیا ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں انہی کا ثمر ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو عوامی پارٹی مانا جاتا ہے، کہ یہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے. ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے اور بھی بات کریں گے. آپ ساتھ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی ٹکٹس نہ دے، اور پھر جو
نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہونا، اس کے بعد پھر مینوورنگ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو بھی جیتا تھا آزاد، وہ سارے ایک مخصوص جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس لحاظ سے پیپلز پارٹی پھر اس پوزیشن میں نہیں آئی. دیٹ واز دا رانگ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم کہ حصہ نہ لینا، پارٹی کا بائیکاٹ کرنا الیکشنز کا. تو وہ پھر مجھے محترمہ صاحبہ کہتی تھی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا واز آر مسٹیک. اچھا. تو اس کی وجہ دیٹ واز دا ریزن کہ جو غیر جماعتی کی بنیاد پہ پھر لوگ جس کو چاہتے تھے آ جاتے تھے. سر آپ کی بات میں سے ایک بات آ رہی ہے تو پوچھنا چاہوں گی، کیا اس سال انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ پرائم منسٹر ہیں. یس. اور اس سے ہٹ کر ہم جو جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بھی ہیں مگر وہ بھی ان کی کولیشن میں ہیں، تو اس لیے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ متفقہ ہوں گے، ایک کنسلٹیشن کے بعد ہوں گے اور ایک دوسرے کی رائے کا جو ہے احترام کیا جائے گا. اور الیکشن ایک ہی دن میں ہوں گے، چاروں صوبوں میں، نیشنل اسمبلی میں، اور انڈر اے نیوٹرل سیٹ اپ ہوں گے. اور وہ الیکشن ہوں گے جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی اور الیکشن کے رزلٹس بھی تسلیم کیے جائیں گے. اس قسم کا ہم چاہتے ہیں کہ ماحول بنے. سر دس از ایٹ دی اینڈ واٹ میٹرز کہ اس کو تسلیم کیا جائے، آبجیکشنیبل نہ ہو. نہیں، یہ تو جب ہماری مذاکراتی ٹیم نے بات کی اس پہ ہم نے یہ بات ان سے منوائی کہ جو الیکشن ہوں گے ان کے نتائج ہم سب کو قبول کرنے ہوں گے. اینڈ دے ایگریڈ یس ویل ایکسیپٹ اٹ. یہ تھا. سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ 1978 سے عملی سیاست کا آپ نے آغاز کیا اور 1988 میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. اس وقت کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب میں نے 1978 میں نے پارٹی میں عملی سیاست میں حصہ لیا، آئی واز انڈر ایج کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا اس وقت. اور جو ایک گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی مسلم لیگ کی، میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی بن گیا ایز اے اسٹوڈنٹ ان 1978 بیکاز مائی فادر واز اے سگنیٹری ٹو دا ریزولوشن آف پاکستان. اور ہماری گیلانی خاندان کا بڑا رول تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ. اور وہ کہتے تھے میں ملتان اس لیے نہیں جاتا کہ میری فارم میں گیلانیز موجود ہیں، تو اس لیے مجھے وہاں ضرورت نہیں جانے کی. تو اس لیے قرارداد پاکستان پہ بھی ہمارے خاندان نے دستخط کیے، میرے والد نے کیے. اور میں نے عملی سیاست مسلم لیگ سے اپنے والد کی جماعت سے کی. بعد میں غیر جماعتی الیکشن بھی ہوئے اور ادھر بھی ہماری پارٹی نے ڈیسیژن لیا کہ آپ غیر جماعتی الیکشن میں حصہ لیں. پھر میں لودھنا سے کامیاب ہوا ایز این ایم این اے اینڈ بیکیم فیڈرل منسٹر. اور اسی طریقے سے فیڈرل کونسل بھی ہماری پارٹی نے ہی ڈیسیژن لیا اور میری پارٹی نے نام دیا میرا. ابھی بھی کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فیڈرل کونسل کا حصہ تھا، تو دیٹ واز بیکاز آئی واز دا پارٹ آف مسلم لیگ اینڈ دا مسلم لیگ ریکمینڈیڈ مائی نیم پیر سپا گاڑو، ہی گیو مائی نیم. اور فیڈرل منسٹر کے لیے بھی مائی پارٹی گیو دا نیم ایٹ دیٹ ٹائم. ان 88 when they were the first general elections after long martial law, تو پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے 1988 میں. اور میرا پہلا الیکشن اپنی تاریخ میں اپنی جب میں اس ایج پہ ہوا کہ میں لڑ سکتا تھا، تو میں نے 88 میں نے پیپلز پارٹی کے بیسس پہ الیکشن لڑا. اور وہاں سے نہیں لڑا جو لودھنا تھا. اچھا. میں ملتان سے لڑا. تو یہاں سے میں جیت گیا. اور 88 سے لے کر آج میری سیکنڈ جنریشن بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. So this is the loyalty and dedication. From 88
دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ، دونوں کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا میں ممبر تھا اور دونوں کے ڈیسیجن میکنگ میں شامل تھا. یہ تھا. بالکل سر، آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی کنوکشن جو آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے دیٹ کین ناٹ بی فاؤنڈ ان دی پولیٹیکل پارٹیز دیٹ آر ایگزسٹنگ، جن کی ابھی میں بات کروں گی، لیکن ابھی مجھے بریک پر جانا ہے، واپس آ کر کرتے ہیں. تو عید قربان پر ہمارے ساتھ مہمان کے طور پر آج سابق وزیر اعظم صاحب موجود ہیں. آپ کہیں میں جائیے گا، واپس آئیے گا، ہم ساتھ ہیں. دیکھیں، انیشلی تو عوام کرتی ہیں کہ ایمان تک بھیجنے کے لیے تو عوام کرتی ہے، اور عوام ہی پاورفل ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے یہ شعور دیا عوام کو کہ طاقت کا سرچشمہ آپ ہیں. تو پھر جب اوپر ایوانوں میں پہنچ جاتا ہے آدمی تو پھر جوڑ توڑ ہوتی ہے. رائٹ. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آنے والے وقت میں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اگلی حکومت میں؟ دیکھیں، اس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر جماعت کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے. کولیشن گورنمنٹ کے تو ہم ایکسپرٹ ہیں، کولیشن گورنمنٹس ہم پہلے بھی چلاتے رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی کوئی پوزیشن آئی تو پارٹی ول ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے امکانات موجود ہیں. سر، آپ بھی میری بات سے سیکنڈ کریں گے کہ جو ٹرائیکاٹمی کا اصول ہے وہ اگر امپلیمنٹ ہو رہا ہو تو ملک بہترین طریقے سے چلتا ہے، لیکن ابھی موجودہ حالات میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، دے آر ان اے کلیش ود دی ادر ڈپارٹمنٹس آف دا اسٹیٹ. So how can we practice this trichotomy rule in our government? دیکھیں، کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اور کانسٹیٹیوشن کو اوریجنل فارم میں ریسٹور میرے دور میں ہوا ود دا ہیلپ آف آل پولیٹیکل فورسز. اب ٹرائیکوٹمی آف پاور کا کنسیپٹ وہیں آئین پاکستان میں ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر کام کرے، تو ہم اس کے فیور میں ہیں. مگر سابق وزیر اعظم نے اس ساری ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اندر وہ مداخلت کی کہ انسٹیٹیوشن کو لڑانے کی کوشش کی، اور وہ ملک کی تباہی کا باعث بن گیا. اور ان کو واپس لانا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو ابھی سیاسی منظرنامہ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، جہانگیر خان ترین کے ساتھ بہت سے لوگ مل رہے ہیں، بہت سے سیاسی جوڑ توڑ جو ہو رہی ہے، اور اپنی پارٹی بھی وہ اناؤنس کر چکے ہیں استحکام پاکستان کے نام سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں وہ بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. سو یو آلسو بلانگ ٹو جنوبی پنجاب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات کے کتنے قوی امکانات ہیں؟ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جنوبی پنجاب پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی. اب پی ٹی آئی کے لوگ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پہلے بھی پی ٹی آئی کو ڈیلیور جہانگیر خان ترین صاحب نے کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ جب جنوبی پنجاب اتحاد بنایا گیا تو انہوں نے کہا جو ہمیں صوبہ دے گا جنوبی پنجاب کا، ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے. تو اچانک پتہ چلا کہ وہ تو ضم ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں. تو اس لیے جب وہ ضم ہو گئے تو وہ نیچرلی وہاں سے جیت کے وہ ضم ہو گئے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ آگے کیا سینیریو بنے گا. ابھی ابتدا ہے، دیکھیں، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. پاکستان پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا ویژن اور مینیفیسٹو وہی رہے گا جو پہلے تھا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لبرل پارٹی ہے، پروگریسو پارٹی ہے، وہ لیفٹ آف دا سینٹر پارٹی ہے، اور پروگریسو ہونے کے ناطے ان کا فوکس سارا اکانومی پہ ہے اور سیکیورٹی پہ ہے. اس وقت دو چیلنجز جو پاکستان کے ہیں وہ ایک سیکیورٹی ہے، کیونکہ دونوں بارڈرز جو ہیں ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر، اس پہ ہمیں کافی قربانیاں دی ہیں ہم نے.
اور ہماری بہادر جوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہماری پولیس ہو، لیویز ہوں، ایف سیز ہوں، جو بھی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے بہت شہادتیں دی ہیں، اور اس کے ناطے ہمیں دونوں اطراف کافی ہمیں سیکیورٹی درکار رہتی ہے۔ اور دوسرا ہمیں چیلنج جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے علاوہ دوسرا اکانومی، تو اکانومی کی طرف ہماری توجہ ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو تھا ہمارے پاس وہ ایک انرجی تھا، ایک ٹیررزم تھا، اور ایک اکانومی تھا۔ آپ نے دیکھا وار آن ٹیررزم ہم نے لڑی، اور ہمارے بہادر فوج کے جوانوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے اپنا آج قربان کر کے ہمارے کل کو انہوں نے سیکیور کیا، تو آج پھر وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ مسئلے آج بھی تو وہی ہیں۔ اس لیے نہیں اس وقت کنٹرول تھا، اس وقت ہو گیا تھا سر، انرجی کرائسس ہے آج، ٹیررزم ہے آج۔ اسی پہ میں آ رہا ہوں۔ جو ٹیررزم کا تھا اس پہ بہت قربانیاں دینے کے بعد ہماری بہادر فوج نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ یہ خان کے دور میں یہ پھر سر اٹھایا انہوں نے جو ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، طالبان کے ساتھ نہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ نئی لہر آئی ہے۔ تو اب اس وقت ہم نے کنٹرول کر لیا۔ جو اکانومی کی بات میں آپ سے کر رہا تھا، دیٹ واز اے گلوبل ریسیشن، ناٹ ان پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، ایوری بڈی واز ہٹ۔ تو ہم نے اپنی اکانومی ڈائیورسفائی کر دی ٹورڈز ایگریکلچر، اور ایگریکلچر میں نے جب ہم نے ڈائیورسفائی کیا تو ڈسپائٹ 2 رینز اینڈ 2 floods our food basket was full۔ تو اس لیے اکانومی ہماری بہتر ہوئی، ایگریکلچر نے بوم پکڑا، اور جب ایگریکلچرسٹ کلاس میں خوشحالی ہوگی تو پورے ملک میں خوشحالی ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اس کو ہم نے کنٹرول کیا۔ انرجی کے لیے ہم نے بھی بہت انیشیٹوز لیے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں ایک صرف پوائنٹ پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کی، یہ جو سندھ میں جو ہمارا سب سے کول مائن ہے، کول کا ذخیرہ ہے ہمارا، تو ادھر ہم نے کوشش کی کہ تھر کول جو ہے ہمارا، وہاں ہم نے ڈسپیوٹ تھا کہ یہ پراپرٹی کس کی بنتی ہے، تو مائی کیبنٹ ڈیسائیڈیڈ ان فیور آف سندھ۔ اب سندھ میں اگر آپ اب جائیں گے وہاں، تو وہاں بہت زیادہ ہم نے اس کو الیکٹرسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے آن چیپر ریٹس، اور آگے آنے میں وہ اور مدد ملے گی۔ اور اس میں ونڈ ملز بھی ہم نے شروع کی تھی، اور باقی بھی ہم آلٹرنیٹ انرجی کے لیے سولر وغیرہ میں بھی ہم نے کام کیا۔ اب بھی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے سولر پہ سارا کچھ ہو جائے اور پورے صوبہ میں ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم میوچلی آپس میں مل کے اس پہ ایک کنٹرول انرجی پہ کر لیں گے۔ تو باقی جو رہتا ہے ٹیررزم، یہ اکانومی پہ، اب اکانومی میں ہمارا فوکس ہوگا، چونکہ اس وقت ہمارے پاس 2 آپشنز تھیں، یا حکومت چھوڑ دیں اور ہم خود چیلنج قبول نہ کریں، اور پھر ہم نے سوچا کہ آنے والے وقتوں میں اگر پھر ہماری گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ چیلنجز تو ورس ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جو کمٹمنٹ IMF کے ساتھ انہوں نے کیے، تو جب ان کو پتہ چلا نو کانفیڈنس میں یہ ہار رہے ہیں، تو انہوں نے وہ اپنے جو معاہدے تھے وہ ختم کیے اور ایک پرائم منسٹر پیکیج دے دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پیٹرول بھی کم کر رہے ہیں، بجلی بھی کم کر رہے ہیں، جو IMF کی کمٹمنٹ کے اگینسٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری بد اعتمادی IMF سے
پڑ گئے. اور عوام پر جو بوجھ پڑا اس کے کازز یہ تھے. کازز یہ تھے اور انشاءاللہ وہ بھی تھے, فورن پالیسی بھی تھی, اور اس پہ بھی ہم نے اپنے دوستوں کو انوائے کیا, بہت انوائے کیا. اور سی پیک پہ بھی ہمارا نقصان ہوا, اور ہمارے نیبر کنٹریز کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے. اور پھر جو ایک امریکہ کا انہوں نے بنا دیا کہ جی یہ ہمیں وہ گرانا چاہتے تھے, سائفر پروپیگنڈا. سائفر پروپیگنڈا. اینڈ یو ور ود می ان کیلیفورنیا. جب ہم گئے تھے تو اس وقت تھنگز ور نارمل. بائی دا ٹائم وی کیم بیک سائفر کا پرابلم نظر آنا شروع ہو گیا. تو اس لیے وی ہیو ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود آل دا کنٹریز آن میوچل انٹرسٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ. سر آپ نے باتیں بہت درست کی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر جو مفادات کے لیے کھڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, اگر وہ ملکی مفاد میں آ کر فیصلے کریں گے اور انڈیویژولی سوچنا بند کریں گے, صوبوں کو ان کے حقوق دیں گے, تو پھر ہم انڈیویژولی اسٹینڈ نہیں کریں گے, ہم کلیکٹیولی کریں گے. ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے, پاکستان کے لیے بات کریں گے, جس کے لیے آج ہم سب یہاں ہیں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہی ہم ہیں, اور آج عید کا موقع بھی ہے. تو جاتے جاتے گیلانی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو عید کے اس پر مسرت موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں پیغام دوں گا کہ آپ مطمئن رہیں, انشاءاللہ گڈ ڈیز ول کم. جب ملک میں پراسپیرٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی, اور اس میں آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آئے گی, تو اس پہ اوپر ہم کام کریں. اور عید کے موقع پر میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو, پاکستان کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان خوشیوں میں ان کی قربانیوں کو, شہداء کی قربانیوں کو نہ بھولیں, اور ان کو اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں. یہ میرا پیغام. سر ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک جاتے ہوئے بھی. اور بات یہی ہے کہ جو عید کا موقع ہے اس پر ہمیں دوسرے لوگوں کی خوشیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, ان کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. گیلانی صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا, اور وہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام بھی آئے گا, معاشی استحکام بھی آئے گا, اور پاکستانیوں کو بہت ساری خوشیاں آنے والے وقتوں میں ملیں گی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.